अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत इसरार पर हमने बहुत सी हमें मेल्स मौसूल हुई थी, बहुत सी यूट्यूब पर हमें बहुत कहा गया और फेसबुक पर भी कहा गया कि आप चीज़ों को उर्दू में एक्सप्लेन करें। तो ये उर्दू में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस वीडियो को, जिसमें जो कि पहले इंग्लिश में पहले ही अपलोड की जा चुकी है। जो वीडियो एक्चुअली क्या ओवर एज जो है वो स्टूडेंट वीज़े पर कनाडा जा सकता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए, ये वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती और आपको कोई रहनुमाई चाहिए, तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आइल्स प्रिपरेशन के लिए जो आपको पॉइंट होते हैं वो हम बता देंगे, तरीक़ाकार बता देंगे, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए तरीक़ाकार बता देंगे। और अब कोई क्वेश्चन है तो कॉन्टैक्ट बाय ईमेल भी कर सकते हैं, international22180@gmail.com पे। अच्छा, दूसरा ये है कि एज लिमिट के लिए सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना है कि देखिए, ये तो ख्वाहिश है हर आदमी, ख़ासकर जो गल्फ़ में लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके अंदर एबिलिटी है और उन्हें जाना चाहिए। और वो अगर 30 साल से उम्र ज़्यादा है और वो वर्क हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो यानी अपनी एज की वजह से परेशान होते हैं और वो इसलिए भी अप्लाई नहीं करते कि उन्हें ये डर होता है कि उनकी एज लिमिट की वजह से वीज़ा जो है वो कनाडा का रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा मेरा जो इसका जवाब है वो ये है कि इसमें कोई कनाडा के लिए कोई ख़ास एज लिमिट नहीं है, ये ज़हन में रखिए। प्रॉब्ली 30 साल तक जो है वो वीज़ा इजीली लग जाता है, लेकिन स्टूडेंट वो जाते हैं, इसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। 50 प्लस के स्टूडेंट्स भी वहाँ गए हुए हैं। उसकी वजह क्या है? इसमें फ्यू फैक्टर्स हैं, यानी कुछ ऐसे अनासिर हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होती हैं जो आपके ज़हन में होना चाहिए। बेसिकली तो 4 चीज़ें हैं। पहला जो है वो स्टडी गैप है, कि देखिए अगर आपको स्टडी गैप है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल होती है। अ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए और ये इश्यू है बहुत बड़ा। और इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम है वो एजुकेशन का, वो आप में अगर उसमें कोई गैप आ गया है, 5 साल का है, 6 साल का है, ठीक है ना? तो इसको लोग ये समझते हैं कि इसको नेगेटिव देखा जाता है, ठीक है ना? और ये जो परेशानी है ये उस वक़्त भी बढ़ जाती है कि जब ये कुछ लोग जो वो रिपोर्ट करते हैं कि ये हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारा गैप था। तो मेरा ख़्याल है कि इसका एक तरीका ये है कि आप इसे अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप शॉर्ट कोर्स में दाखिला ले लें। जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर यहाँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो आप जब 2 महीने की छुट्टियाँ होंगी या महीने की छुट्टी होती है तो उसमें चले जाएँगे, जी मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, मैं या मैंने कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको स्टडी परमिट जो है वो मिल जाता है। चाहे वो कभी वो ये नहीं देखते कि आप ओवर एज हैं या आपकी एज कम है या ज़्यादा है। उन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट देखनी होती है और उन्हें वो ये देखते हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं और इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? तो हर साल कोर्सेज़ जो हैं वो आते रहते हैं और वो समर कोर्सेज़ भी होती हैं जिनमें आप जा सकते हैं। दूसरा ये है कि फुल टाइम प्रोग्राम में आपको एनरोल होना चाहिए, जो कि जो फुल टाइम जो समर कोर्स है उसमें जाएँ, ठीक है? और असल चीज़ ये है कि स्टडी की कमिटमेंट के लिए, ठीक है? एक और चीज़ है जो कि स्टडी गैप मैंने डिस्कस कर लिया। अ, लेकिन इसमें अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं और आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका स्टडी गैप फिर नहीं देखा जाता। तो इसलिए वर्क एक्सपीरियंस जब आप साथ लगाएँगे और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएँगे, तो इसका आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, अगली जो चीज़ है, वो है स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड। देखिए, एक ऑप्शन ये भी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड डिज़ाइन किए गए हैं। आम स्टूडेंट तो किसी भी फ़ील्ड में जा सकता है, इसकी एज कम है। 22 साल से लेकर 30 साल के दौरान तो वो चले जाते हैं। लेकिन आपको स्पेशलाइज़्ड प्रोग्राम चुनने में आपको इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, ठीक है? मिसाल के तौर पर अ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके कंप्यूटर साइंस का ख़ास कोर्स चुन सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा
آپ اگر مثال کے طور پر اگر آپ ماسٹر ہیں انگلش میں تو آپ وہاں سے بھی ایک ایم اے کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ویزا حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی ان لوگوں سے کی ہے نان انگلش اسپیکنگ کنٹری سے کی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم دوسری پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ہم ایکسٹرنل کا ایم اے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کورس کرنے جب ہم نے یہ 3 یا 5 سال کورس کیا تو میں ہمارا ایکسنٹ امپروو نہیں ہوا ہمیں جو ہے پروننسیشن میں جو ہے وہ ماسٹر کرنا ہے. تو اس طرح کی جو یا آپ نرسنگ کا فیلڈ ہے کمپیوٹر کا فیلڈ ہے یہ خاص جو فیلڈ ہے جن میں کوئی نہیں جاتا اور یہ اسپیشلائز فیلڈ ہوتے ہیں ان میں جانا جیسا کہ آج کل اپلائڈ لنگوسٹکس کا ایک فیلڈ ہے لینگویج کا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ ہے چیٹ جی ٹی پی ہے. اچھا اس کے علاوہ فائنینشیل اپلیکیشنز بھی دیکھی جاتی ہیں. ایک یہ بہت بڑی ویزا ہے کہ جب اوور ایج لوگ ہوتے ہیں تو وہ جو فائنینشلی جو ہے وہ نہیں وہ کرتے کسی بھی اسکول میں اٹینڈ کرنے کے لیے تو فائنینشیل پوزیشن تو دیکھی جاتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ جیلی ہوتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ایکسپینسز ہیں اسکول کے وہ ایک اندازے کے مطابق $10,000 سال کے آپ کے پاس ہونے چاہیے جو وہاں بینک میں جمع کرانے پڑتے ہیں فیس کے علاوہ. اب فیس آپ کی $5,000 ہے $3,000 ہے یہ کالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کینیڈا میں سستے کالج نہیں اور مہنگے کالج نہیں ہے. تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹیشن جو بھی پرووائڈ کرتے ہیں فائنینشیل ابلیگیشنز کے لیے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکومنٹ بالکل ٹھیک ہے ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے میسیج کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ obstacle آپ کے راستے میں پھر نہیں آئے گی. اچھا اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے اگر آپ اووریج ہیں تو آپ نے سیٹل ہونا ہے گریجویشن کے بعد. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کینیڈا میں ان کے لیے بہت سے آپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو ان کو صحیح پروونس چننا چاہیے. جب آپ نے گریجویشن کر لی آپ چلے گئے تو آپ نے اگر صحیح پروونس چنا ہے ہر پروونس کی جو نا اپنے رولز اور ریگولیشن ہے. کچھ جو پروونس ہیں ان کے رولز اور ریگولیشن بہت آسان ہیں اور وہ اوور ایج جو لوگ ہیں ان کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں. مثال کے طور پر نیو فاؤنڈ لینڈ جو ہے ان کا ایک پروونس ہے جس میں اگر آپ ایج کے پوائنٹ آپ کو نہیں بھی ملتے اور آپ نے 4-5 سال میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو 25 پوائنٹ آپ کو پی ایچ ڈی کے ملیں گے. آپ نے آئٹس کیا اور آپ کا جو ہے بینڈ وہ ٹھیک ہے 6.5 اوور آل ہے اور 6.0 جو ہے وہ ہر ایک اس میں ہے. اور بعض پروونسز ایسے بھی ہیں جن میں 5.5 تک بھی ہر لیول میں اگر آ گیا ہے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اور تو 50 پوائنٹ تو آپ کو یہی ہو گئے اور اس کے علاوہ آپ کا ایکسپیرئنس ہوگا. بہت سے لوگ جو گلف میں ہیں ان کا کافی سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو 10 پوائنٹ اس کے مل گئے 60 ہی ہیں. اگر آپ کی وائف نے ایم اے کیا ہوگا یا فرض کریں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں تو ان جو ایف اے ہیں یا بی اے ہیں تو انہوں نے اگر آئٹس کیا ہوگا تو 5 پوائنٹ آپ کو اس کے بھی ملیں گے ٹھیک ہے نا. تو سوری ایکسپیرینس سے 15 پوائنٹ ہے میکسیمم. تو یہ 5 پوائنٹ اگر آپ کی وائف نے آئٹس کیا ہوگا ہے تو آپ کو اپنی آئٹس کے 25 پوائنٹ ہوں گے تو یہ ٹوٹل آپ کے 69 پوائنٹ بنتے ہیں جبکہ آپ کو بہت سے پروونسز میں یوزلی 67 پوائنٹ ہوتے ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے. تو اسی والے سے بھی اگر آپ یہ سب چیزیں پوری کر کے بغیر جاب آفر کے اور بغیر عمر یعنی عمر کے پوائنٹ آپ کو نہیں ملیں گے تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ پی این پی ویسے ہی اپلائی کر دیں پروونشن نیشنل پروگرام جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروونس ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو سی آئی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے خود آپ کو پروونس تلاش کرنے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ اپلائی کر دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ویسے ہی آپ کو اگر آپ نے وہاں سے کورس کر لیا ہے تو وہ آپ کو ویسے ہی وہاں تو بیٹھے ہیں تو وہاں تو جاب آفر کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے اس کو 10 پوائنٹ مل جاتے ہیں. لیکن یہ بہت ایزی طریقہ ہے یہاں سے بیٹھ کے اپلائی کرنے کا. اچھا ایک اور فیکٹر جو ہے لوگ جو ہے ان کی فیلنگ جو ہے وہ جو بہت زیادہ جابس میں بزی ہوتے ہیں اور بہت بٹ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. کی پروسیس ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اگر وہ اوور ایج ہیں کمپلیکس بھی ہے اور کنفیوزنگ بھی ہے اور ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پہلے ہی پی این پی اپلائی کرتا ہے تو اس میں ایئرز بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو
میرا خیال ہے کہ آپ کا کوئی مینٹر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ اوور ایج ہیں, آپ کو کوئی دوست وہاں سے میں بہت عرصے سے وہاں سیٹل ہے, تو اس کو مینٹر بنا لیں, وہ آپ کو گائڈ کرے گا, ٹھیک ہے. یا کسی کنسلٹنٹ کے, جو کہ اچھے کنسلٹنٹ ہیں, جو گائڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اوور ایج ہونا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اگر آپ کے پوائنٹ بنتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ویزا اسٹوڈنٹ کا بھی مل سکتا ہے, جا بھی سکتے ہیں, جاب کے بھی ذریعے ہوتے ہیں. مثلا جو لوگ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اگر وہ پوسٹ ڈاک میں اپلائی کریں گے اور کسی یونیورسٹی میں ان کا ہو جاتا ہے, تو وہ ان کا وہ ایک جاب ہے, اسٹوڈنٹ وہ یعنی اسٹڈی ویزا بھی ہے اور جاب بھی ہے. تو اس طرح کر کے نیگیٹولی کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ کسی اچھے جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے رابطہ کر کے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیویگیٹ آپ کی جرنی کو صحیح کر سکیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انکریج بھی آپ کو کر سکیں, کیونکہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ تو پھر آپ انکریج نہیں ہوں گے. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اوور ایج ہیں تو آپ کے بچے اگر آپ کے انٹر پاس کر گئے ہیں یا بی ایس پاس کر گئے ہیں, تو ان کو بھیج کے بھی آپ ان کے گارڈین کے طور پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے طریقہ کار. لیکن یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ اصل میں ویڈیو ہے کہ اوور ایج لوگ اسٹڈی ویزے پہ کیسے جا سکتے ہیں, اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ مینٹر کوئی ہونا چاہیے, جیسے کنسلٹنٹس ہیں, اچھے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں گلف میں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے گائڈ کر رہے ہیں, تو ہمارا تو یہ کاروبار نہیں ہے نہ ہم یہ ایسا کر رہی ہے, تو ویڈیو بنا کے تو یہ لوگوں کو گائڈ کر رہے ہیں دوستوں. یہ بہت ساری ہمیں میلز آئی تھیں اور یوٹیوب پہ کمنٹس آئے تھے, تو اس کا جواب جو اردو میں بنائیں جی, ٹھیک ہے جی, اردو میں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ دیکھیں, نارملی تو یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ 18 سال کا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ایج ریکوائرمنٹ کیا منیمم اس کو 18 سال کا ہونا چاہیے اگر وہ اپلائی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کیونکہ کینیڈا میں ایک لیگل ریٹائرمنٹ کی ایج بھی ہوتی ہے, وہ ہر پروونس کی ایک دوسرے سے مختلف ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کی ایج 18 سے 35 سال کے درمیان ہے جو یوزلی کینیڈا جاتے ہیں. لیکن 2022-23 کے جو نئے رولز ہیں, کچھ صوبوں نے وہ ایج کی, میں نے بتایا نا پوائنٹ, کٹ بھی گئی ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کی ایجوکیشن, آپ کی وائف کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے پتہ چلیں گی, اور وہ آپ کو آپ کے پوائنٹ وہ بن جاتے ہیں. اس میں نے ہوتا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جو پروونس میں اپلائی کریں گے, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, پیمنٹ آف ٹیوشن فیس ہے, اکیڈیمک ڈاکومنٹس ہیں, پروف آف انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ جیسے میں نے کہا کہ آئلٹس کا ہے, ٹھیک ہے, پروف آف سفیشینٹ فنڈس جو کہ آپ فنانس کرنا ہے اپنے اسٹڈی کو, وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے, ایکسیپٹنس لیٹر یونیورسٹی کا ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں. تو اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. دوسرا, آپ ڈیورنگ انٹرویو اپنے ویزا آفیسر کو کنوینس بھی کر سکتے ہیں. زیادہ تر اوور ایج لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, خاص کر جو لوگ گلف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان انڈیا میں بھی جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ کافی ان کی انگریزی ویسے ہی اچھی ہوتی ہے, تو ڈیورنگ انٹرویو بھی آپ جو ہے کنوینس کر سکتے ہیں. تو کوئی چکا کوئی زیادہ ایج لمٹ آفیشلی نہیں ہے کینیڈا کے لیے, تو کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کس عمر میں کتنی اسٹڈی کرنی ہے. اور تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی انڈیویجول ہیں وہ خود ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہائر لیول کی ایجوکیشن کب حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پہلا کویشچن یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ کویشچن آیا مجھے, میں اس پہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. اچھا, ایک کویشچن مجھے یہ آیا کہ جی ہاؤ اولڈ مسٹ آئی بی اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا ٹو کینیڈا. تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ایک جسٹ ایز دیر از نو ایج لمٹ ٹو اسٹڈی ان کینیڈا, there is no time frame for when you can continue your studies. I think many individuals decide to pursue a higher level of education later in life, meaning lots of potential students have a substantial study gap. So this cannot be a plea. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں, فنڈنگ صحیح ہے, اور آپ کنوینس بھی کر سکتے ہیں, آئلٹس اسکور بھی ٹھیک ہے, اور آپ کا کورس بھی ٹھیک ہے,
تو پھر اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کئی لوگ چھٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں اور 6 مہینے کا ویزا وزٹ ویزے پہ بھی چلے جاتے ہیں, اور جو ٹیمپرری ویزا ہوتا ہے 6 منتھس کا, اس پہ بھی لوگ کورس مکمل کر کے آتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک کوشچن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ مجھ سے پوچھا گیا ہے. کسی نے یہ کوشچن کیا, کین اے 40-year-old گیٹ اسٹوڈنٹ ویزا ان کینیڈا؟ جیسے ان صاحب کی جو ہے وہ 40 یا 40+ عمر ہوگی, انہوں نے یہ کوشچن کر دیا ہے. اچھا, میرے خیال میں اگر آپ 40 سال کے ہیں بھائی جان, تو آپ ابھی بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ ان ایلیجیبل نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں, اسٹوڈنٹ پی آر ویزا جو ہے اوور 40 لوگ اپلائی کرتے ہیں. میکسیمم 45 تک ہوتا ہے, لیکن 45 تک بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں. ڈے اسٹڈی پرمٹ جو ہے, جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے, آپ کو دیکھیں اگر آپ کینیڈین اسٹڈی ویزا پر ہیں تو آپ جو پی آر یعنی جو پی آر ہے, جس کے لیے آپ نے کوئی جاب حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو بہت سے فارن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنے کے لیے پی آر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو آفیشیلی کچھ آورس کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ویکینڈس پہ زیادہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اور چھٹیوں میں بھی ان کو 20 آورس تک کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں کوئی آپ کو صحیح امپلائر مل جاتا ہے, آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, تو آپ پھر اگر وہ اس کی جو فیس ہے وہ بھر سکتا ہے, جسے لیمیا کہتے ہیں, تو اس سے آپ جو ہے وہ, یا کچھ لوگ خود بھی بھر دیتے ہیں, امپلائر کو کہتے ہیں یار یہ ہمارا ہم خود بھرتے ہیں, تو اس پہ امپلائر تیار ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے بھی اس طرح بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جی میری عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور میں جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے فیس بتائیں. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو پہلا سال ہوتا ہے اس کی تقریباً $1500 آپ کو پڑے گی. $10,000 تو آپ کو بینک میں وہاں رکھنا ہوگا, جو کہ ان کے حساب سے آپ کا 1 سال کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, اور $4-5 ہزار آپ کی جو سال کی فیس ہے وہ پہلے ہی بھیجنی ہوتی ہے, اور 6 مہینے کی تو بھیجنا اچھا نہیں ہوتا. سال کی فیس یعنی 2 سیمسٹر کی فیس بھیجیں گے تو تب آپ کا ویزا پکا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے جو ریکوائرمنٹ ہے منیمم بینک کی وہاں پر وہ $10,000 ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے کالج کی فیس بھی بھرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر بھی آپ کے اسٹرانگ ہوں گے ڈاکومنٹس, پھر آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ اتنے عرصے سے گلف میں ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو اگر آپ $25,000 اپنے اکاؤنٹ میں شو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ ماسٹر کرنے جا رہے ہیں یا ایم فل کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایون کہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو $25,000 ہینڈسم اماؤنٹ ہے, جس سے کہ جو امیگریشن آفیسر اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ان کے یہ اپنا خرچہ 2 سال تک دے گا. انہیں پتا ہے کہ 2 سال کے بعد وہاں اگر کوئی آدمی 40+ بھی ہے تو طریقہ لوگ نکال لیتے ہیں اور وہاں پر پرمٹ لے لیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ میں نے بتائی ہے بھائی, یہ ٹیوشن اور لیونگ ایکسپینسز کی جو کاسٹ میں نے بتائی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا, اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کالج میں داخلہ لینا ہے, جہاں پر رہنا کس جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت سی چیزیں سوچنی ہوتی ہے, کاسٹ آف لیونگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسکالرشپس بھی بعض کو اسکالرشپس اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فائنینشیل ایڈ بھی مل سکتی ہے, اور جاب مارکیٹ کہاں اچھی ہے. تو یہ متضاد باتیں ہیں. اگر ٹورانٹو میں جاب مارکیٹ بہت اچھی ہے, فوراً ہی نوکری مل جاتی ہے, تو ٹورانٹو بہت مہنگا ہے اور 30% ٹیکس بھی ہے وہاں پہ. اگر کیلگری میں یا ایڈمانٹن میں جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے, صرف 5% ہے, کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل نہیں ہے, تو وہاں پر اکاموڈیشن بھی سستی ہے, لیکن وہاں جابس حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے, یہ انفارمیشن بڑی کروشل ہے جو میں نے آپ کو پرووائڈ کیا تھا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں, اور یہ یقین کریں کہ یہ تمام جو ڈاکومنٹ میں آپ کو بتائیں, اگر آپ یہ اکٹھے کر لیں تو پھر آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ آتا ہے, اب ہم ذکر کرتے ہیں پروف آف فنڈس کا. تو
اب یہ انہیں کا کوشچن تھا جس کا میں نے جواب دیا کہ بھائی 40 سال کی عمر میں بھی آپ کے بھی چانسز ہیں. پروف آف فنڈس کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پروف دینا ہوگا کہ آپ کے اپنی اپنے آپ کو فنانس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کورس فرض کریں آپ ماسٹر کرنے جا رہے ہیں اور ماسٹر 1 سال کا ہے تو 1 سال کے ایکسپینسز ہیں آپ کے پاس. پرابلی ماسٹر کورس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو 6 مہینے میں ہی وہ اپنا پی آر لے لیتے ہیں اور لمیا جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں کمپیوٹر میں. آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں سے نیئرسٹ جو ہے آپ نے مارکیٹ آن لائن دیکھی ہے اس میں اپلائی کی ہے اور پھر آپ کا وہ ایکسپینسز بھرنے کو امپلائر تیار ہے جو لیمیا کے ایکسپینسز ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ فنانشیل سورسز بہت اہم ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بینک جو ہے بیلنس کو شو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے تو فائنینشیل بیکنگ تو بہت ضروری ہے. اور یہ جو فنڈس ہیں یہ آپ کو کینیڈا میں ٹرانسفر بھی کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بعد جب وہاں جائیں گے تو وہاں کو کینیڈین بینک اکاؤنٹ کا وہ پروف بھی ان کو دکھانا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے ادارے کو فیس پے کی ہے اس کا بھی جب آپ کیس سبمٹ کریں گے ڈاکومنٹیشن تو آپ اس کا بھی پیمنٹ لیٹر لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بینک اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے جو لاسٹ 6 منتھس کی ہوتی ہے جس میں ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی بندہ اس قابل بھی ہے کہ اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے پروف آف ٹیوشن جو آپ نے پے کرنی ہے ادارے کو اور ہاؤسنگ کی پیمنٹ جو آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کھانا پینا جو ہے تو اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال کا خرچہ $10,000 ہے. فیس اس کے علاوہ ہے 12. یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر 30 years آف ایج ول کینیڈا اپروو اسٹوڈنٹ ویزا. یہ مجھے کوشچن آیا تھا تو میں نے کہا ان کا جواب تو نہیں 30 میں ہے یہ تو یہ کہہ رہے تھے یس کینیڈا الاؤز انڈیویجولز اوور 30 years آف ایج ٹو اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا. There is no age limit to apply for a student visa in Canada. Remember, this I told you, okay? And then, however, the eligibility criteria for the visa may vary depending on the individual circumstances and requirements of the academic institution they plan to attend. اکیڈیمک انسٹیٹیوشن بھائی آپ کو خود تلاش کرنا ہے. اور ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو خود انٹرنیٹ پہ جانا ہے تلاش کرنا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو گائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کنسلٹ کرنا چاہیے آپ کو اپنے ملک کی کینیڈین ایمبیسی کے ساتھ یا کینیڈین کانسولیٹ کے ساتھ. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی کون کون سی فیسیں کتنی کتنی ہیں ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے. اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کیا ہیں اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ کس طرح اس کا ٹائم کتنا ہے اور اوور ایج کا جو ایڈمیشن ہے وہ ہم یعنی وہ ایوریج کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. اس کو تو آپ نے ڈاکومنٹیشن کر دیا اپلائی کر دیا جب آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ لگا دی اور آپ کی پوری کوالیفکیشن آپ کا ایکسپیرینس بھی ساتھ آ گیا تو وہ پھر وہ جو آپ کو نیڈ ہے کورس کی وہ خود پروو کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اتنا ایکسپیرینس ہے اس کا یہ جاب میں مصروف رہا ہے اس کی یہ اس وقت نیڈ ہے تو اس پہ پھر وہ گیپ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگلا کوشچن مجھے آیا تھا کہ شوڈ این اوور ایج گیٹ ایڈمیشن ان سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما پروگرام. اچھا یہ بڑا عجیب سا کوشچن ہے. دیکھیں آئی پرسنلی تھنک IRCC does not rate education programs. This is what IRCC looks at when you apply for a study permit. کیا چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے ڈپلومے میں داخلہ مانگا ہے یا سرٹیفکیٹ میں مانگا ہے یا PhD میں مانگا ہے یا کیا. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیٹر آف ایکسیپٹنس کینیڈین جو ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ ہے DLI جنہیں کہتے ہیں اس کی لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں CIC کی ویب سائٹ پہ. کیا وہاں سے ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو ملا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پروفس آف فنڈ جو ہے کیا آپ کے پاس $10,000 جو ہے وہ ہے لیونگ ایکسپینسز کے لیے جس میں آپ نے کھانا بھی ہے رہائش بھی ہے اور بھی ایکسپینسز ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بندہ وہاں پر ہے اس نے کہا جی میں نے PhD کی ہے باہر سے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں تو جی اپنا ماسٹر جو ہے وہ پروننسیشن میں ایکشن میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے نان
انگلش اسپیکنگ کنٹری سے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو مجھے بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور that your Canadian education will improve your employment opportunities in your home country. کہ جی میں تو جب واپس جاؤں گا تو میرا تو ایکسنٹ اچھا ہوگا تو مجھے جاب اچھی مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ بڑی اہم سی بات ہے کہ جس پروگرام آف اسٹڈی میں آپ داخلہ لے رہے ہیں کیا اس کی سینس بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ میرا ایکسپیرینس یہ چیز کیا ہے, میری تعلیم کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو داخلہ لے رہا ہوں اس کی سینس یہ بنتی ہے, یہ لاجیکل ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کہا, فار ایگزامپل ایک آدمی کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے, جب وہ کمپیوٹر سائنس میں اس کا کوئی یعنی اس کی کوئی ایجوکیشن اس کی وہ ماسٹر کر کے آیا تھا اپنے ملک سے آج سے 15-20 سال پہلے, اور وہ گلف میں رہا کام کرتا رہا یا کسی انڈیا پاکستان کسی اور ملک میں کام کرتا رہا, اور اب مجھے خیال آ گیا کہ جی ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اب میں جاؤں اور میں یہ کورس کر لوں. میں نے تو کیا تھا پرانا, اب تو ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ چیٹ جی ٹی پی اور ان چیزوں میں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہو رہا ہے, انجینئرنگ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اچھا جو میک سینس, دیٹس دا پروگرام آف اسٹڈی یو ہیو انرولڈ ان میک سینس ود اینی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن یو آلریڈی ہیو, whether it's master or whatever it is. اچھا, ایک چیز یہ بھی ہے کہ فیملی اور کمیونٹی کی جو آپ ٹائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کہ کیا آپ کی فیملی وہاں ہے, ماں ہے, باپ ہے, اولاد ہے, تو یہ وہ دیکھنے کا چاہیے. کورس مکمل کرے گا کہ واپس چلا جائے گا کیونکہ اس کی فیملی ٹائز ہیں. ٹھیک ہے نا, جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا ہے, لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اووریج ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی پی ایچ ڈی پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے چانسز ویزا کے زیادہ بڑھ جائیں گے. یعنی وہ لوگ جو 40 سے ابو ہیں اور وہ پی ایچ ڈی میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کے چانسز ہیں ویزے کی. اسی طرح اگر آپ کی 50 سے ابو ہے اور آپ پی ایچ ڈی ہیں تو پوسٹ ڈاک میں ایڈمیشن کے لیے پھر آپ کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور پوسٹ ڈاک کے لیے انہیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ پوسٹ ڈاک جو ہے وہ زیادہ تر فرام سیلف فنڈنگ نہیں ہوتے, زیادہ پروگرام میں انہوں نے ہی فنڈنگ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ سیلف فنڈنگ پہ جا رہے ہیں تو بینک اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. اگر وہ فنڈنگ کریں گے تو وہ ایک جاب ہے, اس کا وہ ایک طرح کا ورک پرمٹ ہے اور ایک اسٹڈی بھی ہے. تو اس طرح اگر آپ کو کوئی بھی مشکل لگتی ہے, فار ایگزامپل آپ اس میں کوئی بھی مشکل ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 30 یا 40 سال یا 50 سال میں میں اوور ایج ہوں اور میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, اب آپ کو خیال آ گیا اب عرصے کے بعد, چلیں اس میں یہ ہے کہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, میل کر سکتے ہیں, میل پہ آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی چیز کا بھی پرابلم, فار ایگزامپل آپ کو ڈاکومنٹیشن کا پرابلم ہے تو آپ میل کر سکتے ہیں, ہم بتا دیں گے کہ آپ کو کس ویب سائٹ پہ جانا ہے, کیسے آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو انٹرویو کی پریپریشن کرنی ہے تو وہ انٹرویو پریپریشن کی جو ویڈیوز میری ہیں یوٹیوب چینل پہ اپلائیڈ لنگوسٹکس گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو مثال کے طور پر اس کے علاوہ اگر کیونکہ آئٹس ایک ریکوائرمنٹ ہے بہت بڑی, آئٹس سے اگر آپ نے کوئی آپ کو ٹریننگ کی ویڈیوز چاہیے یا کوئی ٹریننگ کا اس کا ہے کہ کس طرح تیاری کریں, کیونکہ اس میں چند جو پروونس ہیں ان کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کم ہوتی ہیں, ٹوٹل ریکوائرمنٹ 6.0 ہوگی, اور بینڈ جو مختلف اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ اور اسپیکنگ اسکلز میں 5.5 تک بھی ہوتی ہیں. تو وہ کچھ چند پروونس ہیں ان کو ہم آپ کو بتا دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو 6.5 لینا ہے اور باقی ہر بینڈ میں 6.0 لینا ہے تو وہ کچھ ویڈیوز میری ہیں یوٹیوب پر, تو آپ کو لنک بھیج دیں گے یا خود گائڈ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے مسائل کو حل کیا ہوگا, اور جو مجھے کوشچن آئے تھے میں نے امید ہے کہ ان کا جواب دے دیا ہے, جس میں تقریباً تمام جو کوشچن تھے. 30 ایئرس کی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے پوچھا تھا, ایک 40 ایئرس کے صاحب ہیں دبئی سے, انہوں نے مجھے پوچھا, اور ایک صاحب 50 ایئرس کے ہیں پاکستان سے, انہوں نے مجھے کیا, تو میں نے سب کا جواب دیا ہے. اور بھی کچھ کوشچن تھے ان کا جواب دیا. ٹائم کم ہوتا ہے, لمبی ویڈیو تو نہیں ہو سکتی, 12 ویڈیو چیک کرتے رہیں. مزید اگر کوشچن آئیں گے تو اس پہ ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کو گائڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ بائے.